बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाजरीन, सामईन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक और नए एपिसोड के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और आज एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जो कि आज के मौजूदा दौर में इंतहाई तशवीशनाक हालत में हमारे सामने आता है, और हम समझने की उसको कोशिश करते हैं। और उमूमन हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको डिबेट नहीं किया जाता, उसको एड्रेस नहीं किया जाता, लोग उससे झिझकते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हम इस हसास मौजू को लेके आए हैं। मेरी मेहमान बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एंथुसियास्टिक और अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही एक्सपर्टीज रखती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकें और आप लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान से, डॉक्टर तूबा गफरान। तूबा गफरान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम मिस अनलीब, आप बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरा खिताब गलत लिया है। मैं पहले ज़रा सही बोलना चाहूँगी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने आप को मिस तूबा से मुखातिब करती हूँ। डॉक्टर्स अमूमन पीएचडीज़ होते हैं, लेकिन मैं पीएचडी नहीं हूँ। एमफिल है मेरा एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एंड बाय प्रोफेशन मैं अपने आप को एज अ साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करती हूँ। दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा किया आपने मुझे भी करेक्शन कर दी। और ये था हमारे बहुत ही प्यारी, बहुत ही नाइस मेहमान का तारुफ कि उनको अपने सब्जेक्ट में बहुत कमांड हासिल है, और इसी हिसाब से साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होने के हिसाब से हम उनसे बहुत सारे सवालात करेंगे और उन सवालात के जवाबात उनसे वसूल करेंगे और अपने मसाइल को हल करेंगे। तो मिस तूबा, मैं चाहूँगी कि पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें ताकि लोग आपको जान सकें, आपको पहचान सकें। जो मेरे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो भी आपके बारे में जान सकें। ओवर टू यू। इंट्रोडक्शन मेरा बस मुख्तसर सा है। मैं जो हूँ वो नफ्सियात के शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ। ज़्यादा स्पेसिफ़िक अगर हो जाएँ तो तालीम और नफ्सियात का अगर एक मिक्सचर जो होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके शोबे से मैं मुंसलिक हूँ। मैं पिछले ऑलमोस्ट 7 साल से जो है वो इस शोबे में काम कर रही हूँ। तालीम से तो मेरा बहुत पुराना वास्ता है, तकरीबन 10 साल का वास्ता है। लेकिन जो है एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं जो हूँ पिछले 7 ईयर्स से जो है वो काम कर रही हूँ। मेरा काम जो है वो मुख्तलिफ बच्चों के साथ है, और अब मैं ज़्यादा जो है वो काम बच्चों के साथ करती हूँ, खुसूसन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ। ज़बरदस्त। बहुत ही मुझे आपको मदऊ करने की वजह भी यही थी कि आप कनेक्टेड हैं बच्चों की वजूहात और बच्चों के मसाइल के साथ, क्योंकि हाँ, स्कूल से भी रिलेटेड हैं। तो उससे ही ताल्लुक़ रखने वाले हम मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करेंगे, जिसमें मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि जैसे कि हम अपने माशरे में देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के स्टैंडर्ड्स देखते हैं। बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। बाज़ बच्चे जो है एवरेज रहते हैं, बाज़ बहुत लोअर ग्रेड्स लेते हैं। पेरेंट्स परेशान होते हैं, मतलब शर्मिंदगी का भी शिकार होते हैं। बच्चे भी कभी-कभार हार्श बिहेवियर और बहुत ज़्यादा मार-पिटाई भी उनको को देखना पड़ती है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप मुझको बताएँ कि ऐसे वो कौन-से क्या वजूहात हैं, जिनकी वजह से जो है बच्चे पीछे रह जाते हैं तालीम में? अच्छा, वजूहात अगर आप एक बायोलॉजिकल लेवल पे जाएँ तो वो तो डिफरेंट है। बच्चा हो, इंसान हो, अल्लाह ने सबको जो है वो अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के साथ बनाया है। तो अगर आप ख़ुसूसन अगर आप पढ़ाई के हवाले से कहती हैं, आप कहती हैं कि भाई बच्चे क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते एकेडमिकली, सो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। एक तो हमारे पास एक हमारे पास एक ग्रुप आ जाता है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटली चैलेंज्ड होता है, या वो उनको जो है उनके साथ कोई ना कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जैसे मैं एडीएचडी हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
تو اس کی تو بہت ساری سمٹمالوجی ہوتی ہے، اس کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں، بیہیورل سمٹمز ہوتے ہیں، کوگنیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سمٹمز ان کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ماں باپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں جو ٹیچرز ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، تو اس بچے کو رائٹ ٹائم پہ رائٹ گائیڈنس نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایز اے ریزلٹ سب کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو بچہ کلاس میں پرفارم نہیں کرتا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں ڈسٹریکٹڈ رہتا ہے، یا دوسری چھیڑ خانی ہوتی ہے، دوسری چیزوں میں جو ہے وہ ملوث رہتا ہے، تو اس کو پھر ایک لیبل بھی لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، یا اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یا یہ ناکارہ ہے یا نالائق ہے۔ ایکچوئل مسئلہ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس یہ طبقہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے ایک ہمارے پاس کچھ بچے آتے ہیں موٹیویشنل ایشوز کے ساتھ، جو پیورلی موٹیویشنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کے نہ پڑھنے کے پیچھے، یا ان کے جو ہے وہ کم گریڈز لینے کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ڈس آرڈر نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ پیورلی موٹیویشنل ایشو ہوتا ہے۔ اب وہ موٹیویشن کا ایشو کہہ دینا بہت آسان بات ہوتی ہے کہ ان کو موٹیویشنل ایشو ہے، یا وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، ان کا کام ان کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ان کا دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں۔ موٹیویشنل ایشوز کے پیچھے بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ دیر آر لاٹس آف ایموشنل پرابلمس دیٹ چلڈرن آر گوئنگ تھرو ایز ویل، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ بچے بہت سارے ڈفرینٹ فیملیز سے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے فیملی میں اسٹریسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سنگل پیرنٹ فیملیز کو دیکھ لیں تو وہاں پہ، یا سنگل پیرنٹ سنگل پرسن فیملیز ہوتی ہیں جس میں ان کو ڈیل بہت، مطلب بچہ ریز کرنا، بولا جاتا ہے نا کہ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ، تو وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو بچے کو اٹینشن بھی دے رہا ہوتا ہے، اسی کو بچے کو ڈسپلن بھی کرنا ہے، اسی کو بچے کے ساتھ انسٹرکچرڈ کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ کرنا ہے، اسی کو بچے کے ساتھ اپروپریٹ ایج اپروپریٹ ایکسپیکٹیشنز بھی رکھنی ہیں، ڈیمانڈس بھی کرنی ہیں، لیکن اسی بندے کو ایج اپروپریٹلی رسپونڈ بھی کرنا ہے۔ سو دیٹ از اے لاٹ ٹو ڈیمانڈ فرام ون پرسن۔ تو آبویسلی بات ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتا ہے، بچے کی سب نیڈس پوری نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، سو آبویسلی دے آر فالنگ شارٹ سم ویئر۔ تو اس کی وجہ سے کچھ ایموشنل پرابلمس ہوتے ہیں جو کریٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ظاہر بات ہے جہاں پر ایموشنس کیٹر نہیں ہو پا رہے ہوتے وہاں پر بچہ موٹیویشنلی بھی جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اس کا چیزوں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ سو اس وقت بہتر یہ ہوتا ہے، یا زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کی جائے اور ان چیزوں کو ایکسپلور کیا جائے، رادر دین جسٹ کہ صرف پڑھائی کے اوپر ہم فوکسڈ رہیں۔ آئی ہوپ دیٹ آنسرڈ یور کوسچن۔ یس یس، بالکل، بہت ہی زبردست اور تفصیلی اور بہت ہی الیبوریٹڈ آنسر تھا۔ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں بچے کے ویک ہونے کے اندر، تو وہ تمام فیکٹرز آپ نے ذکر کیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، وہ بچوں کے اندر جو ان کی اسکلز ہوتی ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے رجحانات ہوتے ہیں، اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہترین تعلیم ان کو فراہم کر سکیں، بہترین ریسورسز ان کو دے سکیں؟ وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے پیرنٹس کو پتہ چل سکے کہ ان کے بچے کو، ہمیں کس طرح بچے کو ٹریٹ کرنا ہے؟ ریسورسز، پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ انٹرسٹ جو ہے وہ بچہ ڈیولپ کرتا ہے آن اٹس اون، مطلب یہ ضروری ہے کہ بچے کا خود بھی انٹرسٹ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے، کہ جو ہے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بڑے نیچرلی آرٹسٹک ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو کھیل کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن زیادہ ایک یہ بھی اس میں ایک فیکٹر آتا ہے کہ ہم وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے، جس میں جو ہے وہ بچے ڈفرینٹ انٹرسٹ کو ایکسپلور کریں۔ ہر چیز جو ہے وہ ان کو جو ہے بیٹھے بٹھائی نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بات ہے، اگر آپ کراچی میں دیکھیں، میں خود کراچی سے ہوں، ٹھیک ہے، تو کراچی میں پبلک اسپیسز جو ہیں، یعنی کہ پارکس ہو گئے، باہر کھیلنا روڈوں پہ، ویسے تو بچے کھیلتے ہیں لیکن بیکاز آف لاٹ آف سیکورٹی ایشوز، بہت ساری اور چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے لوگ باہر نکلنے دیتے بھی نہیں ہیں بچوں کو، اور کوئی ایسی سچ اوپن اسپیسز اتنی ہیں بھی نہیں ہر جگہ پہ کہ بچے کھیل سکیں۔ تو بچہ اپنے اس کھیل کی چیز کو ایکسپلور نہیں کر پائے گا، اس کا جو ایکسپلوریشن ہوگا وہ کس طرف جائے گا؟ گھر میں اچھل کود کر لی، صوفے پہ چڑھ گئے، کوئی چیز توڑ دی، کسی کی چھیڑخانی، ایکچولی وہ فزیکل انرجی ہوتی ہے which they need to let out but they don't know کہ اپروپریٹ ویز بھی ہیں اس کو لیٹ آؤٹ کرنے کے۔
مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس چھوٹی ہی اسپیس ہے تو آپ بچے کو جو ہے شام میں ایک لازم و لاگو کر دیں کہ بھائی نہیں 5 بجے تم نے نکلنا ہی ہے کھیلنے. اب اس میں وہ کچھ بھی کھیلیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی باسکٹ بال کا ہوپ لگا دیا, اس میں وہ صرف پریکٹس کر لیں باسکٹ بال کی, یا ریسز کرا لیں اس سے, یا کچھ اس طرح کے روزمرہ گھر کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے کچھ ایسی چیزیں کریٹ کر کے. جیسے اگر آپ کے پاس 4 سال کا بچہ ہے, اس کی انرجی بہت زیادہ ہے, آپ اسے اکیلے باہر سائیکل چلانے نہیں دے سکتے, اور آپ کے پاس گھر میں بھی مثال کے طور پہ اتنی جگہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس مطلب برآمدہ نہیں ہوتا اس طرح کا کہ جو ہے وہاں پہ وہ چیزیں کر سکیں, لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں کریٹ کی جا سکتی ہیں. کوئی آبسٹیکل کورس بنا دیا, بولنگ کا کوئی گیم بنا دیا, بولنگ سیٹ نہیں ہے تو آپ نے جو ہے وہ کر دیا کہ تھوڑا بہت بوتلیں لگا دی, اس میں پتھر ڈال دیے, بال دے دی بچے کو. وہ ساری چیزیں جیسے بچے نے ایک وہ چیز کرنا ہے, بٹ یو ہیو ٹو کریٹ دوز اپرچونیٹیز کہ بچے کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ایمٹی وہ ہے جگہ ہے جس میں آپ نے بچے کو کوئی بال چاک ٹائپ چیز دے دی, وہ کروا لی اس سے. اور بہت ساری چیزیں مطلب بہت ساری اور چیزیں آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو وہ انٹرسٹ ایکسپلور کرنے کے لیے اپرچونیٹی دینی پڑتی ہے. اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی انویسٹڈ یور سیلف. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ بہت آسان ہے آج کل یہ چیز کر لینا. بچوں کے لیے تو ہے ہی آسان کہ آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیں, یا آپ کوئی جو ہے وہ کارٹون دیکھ لیں, یا فون یوز کر لیں, اسکرین یوز کر لیں. بچوں کا اسکرین یوز کم کروانے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ان کے ساتھ انوالو ہو رہا ہے یا جو ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اسکرین یوز کم کریں, اس کو خود بھی اسکرین یوز کم کرنے کی ضرورت ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ اگر جو ہے وہ پیرنٹ نے, گارڈین نے, یا آس پاس کے لوگوں نے فون رکھ دیا تو بچے کے لیے مطلب اس کا رول پلے ہو گیا. بٹ فون رکھ کے آپ کو دیکھنا, مطلب یو آر دا رول ماڈل. واٹ آر یو ڈوئنگ وین یو آر پٹنگ یور فون ڈاؤن. آپ بچے سے بات کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, یا جو ہے کیا کہتے ہیں اگر آپ بچے نے دیکھا آپ نے فون رکھا تو کیوں رکھا, اس کی جگہ آپ نے کیا کیا, یا آپ نے فون رکھا اور پھر ٹی وی کھول لیا, ٹی وی پہ آپ نے اپنی ٹی وی پہ کوئی چیز دینی ہے تو بچہ بھی وہی کرے گا, ظاہر سی بات ہے. بیکاز دیر آر نو اپرچونیٹیز کریٹڈ فار دیٹ کہ وہ کچھ اور کام کرے. تو یہ چیزیں آپ کا سوال کا جواب مختصراً اگر میں کہوں, آپ نے بولا کہ بچوں کے انٹرسٹ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. تو انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بھی انٹرسٹ ڈیولپ کریں. آپ کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے, جو چیزیں آپ کریں گے وہ بچے آپ کے ساتھ وہی کریں گے. سو ان شارٹ. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اسپیشلی جو ماں کرتی ہے بچہ وہی کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو تھوڑا سا کلیئر کر دوں, اٹس ناٹ جسٹ ماں کا بھی ہاں رول ہے, باپ کا بھی رول ہے, گارڈین واٹ ایور دا گارڈین جو بھی ہے سب کا رول ہے. مجھے لگتا ہے بہت پریشر کر دیتے ہیں ماں کے اوپر بات کر کے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا بچہ جو اس کی انرجی ہے اس کو اگر ہم پازیٹیولی اس کو جو ہے انگیج کر دیں, اس کی انرجی نکال دیں, تو وہ جو ہے پھر جو اس کو ڈریگ کیا جا سکتا ہے اپنے جو ہے ٹارگٹ اور اپنے آبجیکٹو کی طرف. تو میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس کی انرجی نکال دیں پہلے, جو اس کو چاہیے اس کی وہ چیز دے دیں, دین پھر آپ ڈریگ کر کے اس کو اس کے آبجیکٹیوز کی طرف لے گئے. بہت زبردست. میرا اگلا سوال ایک بہت ہی حساس نوعیت کا ہے, اور اس میں عموماً لوگ جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم ان کو بتا دیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے, یہ تو مطلب باقاعدہ طور پر جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس کے اندر کوئی برائی ہے, اس سے کہ ہر چیز جو ہے اس کو سولوشن اس کے موجود ہے, اور ہم اتنے تعلیمی یافتہ دور میں, اتنے جدید دور میں رہ رہے ہیں کہ چیزیں بہت آرام سے سمجھی جا سکتی ہیں. تو میں چاہوں گی آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کی حساسیت اور اس کی نوعیت کو سمجھنا والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے. کچھ بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, تو ان کی حساسیت کیا ہے, ان کی نوعیت کیا ہے, تاکہ ہمارے پیرنٹس بھی سمجھ سکیں اور اساتذہ بھی سب دیکھیں تو سنیں تو یہ سمجھ سکیں کہ اس کو سمجھنے میں اور فوراً اس کو جسٹیفائی کرنے میں, اس کو ایڈریس کرنے میں ان کو آسان ہو, بچے کو صحیح گائیڈ لائن کرنے میں.
اچھا، اس میں ایک چیز، اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھوں، آپ نے کہا کہ کبھی کبھی کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں بچوں کی اگر کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، اور دوسرا جو میں آپ کا سوال سمجھی ہوں، کیونکہ اس سوال مجھے دو سوال لگے کہ وہ کون سی ایشوز ہیں جو ہمیں بچوں کے سمجھ آنے چاہیے ہر پیرنٹ کو۔ پہلا جو آپ کا سوال ہے ڈیفینسونیس، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اب پیرنٹ سے اتنا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت جگہ پہ نا اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے۔ ایک تو پہلی بات ہے اویئرنیس، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایج اپروپریٹلی بچوں کی ڈیولپ ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سو مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ہے وہ بال نہیں پکڑ سکتا، ٹھیک ہے، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، 2 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، کچھ بچے بڑے نیچرل اسپورٹس ہوتے ہیں، کچھ بچے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت بیسک ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا بچہ 4 سال کا ہو گیا اور وہ چل نہیں پایا، تو آپ کو اس بات کے اوپر پریشانی ہوگی کہ 4 سال کا بچہ ہے وہ کیوں نہیں چلا۔ سو دیر آر سم ایج اپروپریٹ، ان کو ہم بولتے ہیں ڈیولپمنٹل مائل اسٹونس۔ یہ ڈیولپمنٹل مائل اسٹونس تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو اب اس کے اوپر بحث الگ ہے کہ وہ جتنے ڈیولپمنٹل مائل اسٹونس ہیں وہ سارے جو ہے وہ ویسٹ کے ڈیولپڈ ہیں، وہ یہاں پر ہمارے یہاں اپنے کلچر میں ڈیولپ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مثال کے طور پہ 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ جو ہے وہ کیا کیا کام کر لے گا، مطلب ڈیولپ نہیں ہے، اس کا مطلب آبزرویشن تو ہے لیکن ریسرچ باقاعدہ اس کے اوپر نہیں ہوئی ہے، یا ہو سکتا ہے میرا جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے جو ہمارے بچوں میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایج اپروپریٹلی بچے نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بچے کی اسپیچ، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے، میں تو خیر اب وہی بات ہے، میں جو جس بچے کی بات کر رہی ہوں، 3 سال 4 سال سے بچے میرے پاس آنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ میں اسکول میں کام کرتی ہوں ٹیکن لائٹ اکیڈمی میں، تو وہاں پر ہم لوگوں نے جو ایڈمیشنز ہیں وہ ہمارے 3.6 ایئرس سے شروع ہوتے ہیں، کبھی کبھی 3.3 3.6 سے شروع ہوتے ہیں، تو میرے پاس بچے وہاں سے آنا شروع ہوتے ہیں۔ سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ شوڈ بی ٹیسٹڈ از کہ کیا بچہ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا۔ اگر وہ بچہ بول سکتا نہیں ہے، اب بولنا بھی جو ہے نا یہ بڑا ڈیبیٹیبل ہو جاتا ہے۔ کچھ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ گھر میں تو سب کچھ بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی اگر گھر میں سب کچھ بول رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں بول رہا؟ ٹھیک ہے، چلو ایک ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ میں اب بہت دفعہ میرا پھر یہ سجیشن ہوتا ہے، میں پیرنٹس سے بولوں کہ آپ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بچے کی بات سمجھتے ہیں، ہاں گھر میں جو سب ہوتے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، اوکے فائن، لیکن اگر ایک بچہ بول رہا ہے مثال کے طور پہ پانی، ٹھیک ہے، وہ اگر کہیں باہر جائے اور دوسرا بندہ نہیں سمجھ پا رہا تو یہ تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے نا، تو اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے یا اگر وہ اب یہ تو پروننسیشن کا مسئلہ ہے کہ بچے کی اسپیچ کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی از اے ڈفرینٹ میٹر اور اسپیچ کا ڈیلے از اے ڈفرینٹ میٹر۔ ایک ہوتا ہے کہ بچے کی اسپیچ کلیئر نہیں ہے یا تتلا کے بولتا ہے، دیٹ از اے ڈفرینٹ میٹر، کہ ایٹ لیسٹ بچے نے بولنا تو شروع کیا ہے، ہاں اسپیچ میں کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسپیچ ڈیلے۔ جب تک بچہ آپ کا 2 سال کا 2.5 سال کا ہو جائے، آپ کے بچے کی ووکیبلری ایٹ لیسٹ 25 to 50 ورڈز ہونی چاہیے، کہ بچہ چھوٹے چھوٹے ورڈز میں تو آپ مطلب کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرے۔ اگر آپ تھوڑا ویسٹ کے اسٹینڈرڈ سے دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں 100 سے 200 ورڈز بچے کے ڈیولپ ہونے چاہیے، مطلب کہ پورے سینٹینسز میں نہ بولے لیکن تھوڑے تھوڑے ورڈز وہ ہر چیز کو دیکھ کے بولنا شروع کر دیں، وہ لینگویج کو چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیں۔ سو اف یور چائلڈ از فیسنگ ٹربل اوور ہیئر، تو یہ سارے ڈیولپمنٹل مائلسٹونز ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے ایز اے پیرنٹ۔ اب تو نیٹ پہ اتنے سارے اویلیبل ہیں، ایز اے پیرنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے لینگویج کے مائلسٹونز کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہے فزیکل مائلسٹونز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میرا بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہو گیا ہے یا 8 سال کا ہو گیا ہے اور وہ بٹن نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سیزر نہیں ہولڈ کر سکتا، یا جو ہے وہ کام کرتے کرتے بہت جلدی تھک جاتا ہے، کاپی میں کام جو ہے وہ مسلسل کمپلیٹ ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، یا سب چیزیں اپنی جگہ ہے، ٹیچر بھی کام کمپلیٹ کرا لیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ بچے کو کام کروا رہے ہیں تو بچہ جو ہے وہ 3 لائن کے بعد جو ہے نا اس کا ہاتھ تھک جاتا ہے، ایک 8 سال کے بچے کا۔ سو دیز آر سم مارکرز دیٹ شوڈ بی ٹیکن نوٹ آف۔ تو یہ کچھ ایسے مارکرز ہیں، ان کو پھر آپ فردر ایکسپلور کریں۔ فزیکل مائلسٹونز ہوتے ہیں، لینگویج مائلسٹونز ہوتے ہیں، پھر کچھ مائلسٹونز ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ اسکلز والے مائلسٹونز ہوتے ہیں۔ بچہ اگر 4 سال کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے مثال کے طور پہ کھانا نہیں چبا پا رہا، ٹھیک ہے، یا کھانا کھا نہیں پا رہا، فنگر فوڈ ہے، فنگر فوڈ خود سے نہیں کھا پا رہا، اب اس میں بھی وہی ایک بات ایک یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اسے اسپون فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ فنگر فوڈ اٹھا کے کھائے گا کیسے؟
لیکن ان ساری چیزوں کو آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، تھوڑا سا آبزرویشن اپنی اسٹرانگ رکھنی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کنسرن ہونا ہے دیٹ یس اف سم تھنگ از ناٹ ڈیولپڈ ٹو سم ایکسٹینٹ تو کیا ہونا ہے. اسی طریقے سے ہم ایکیڈیمک مائلسٹونس پہ آ جاتے ہیں، کوگنیٹو مائلسٹونس جس کو ہم کہتے ہیں. کوگنیٹو مائلسٹونس یعنی کہ بچے کی سوچ. بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، مسلسل 2 سال سے اسکول جا رہا ہے، ایک اچھے اسکول جا رہا ہے جہاں پہ ریڈنگ سکھائی جا رہی ہے، پھر 2 سال سے مسلسل بچہ لفظوں کی شناخت ہی نہیں کر پا رہا ہے. لفظ بھی چھوڑ دیں، حروف کی شناخت نہیں کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر شناخت میں ہی مسئلہ ہے، اگر وہ آپ اس کو بول رہے ہیں ج سے اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا، نہ جیم آ رہا ہے نہ جے آ رہا ہے، حالانکہ وہ 2 سال سے پڑھ رہا ہے، تو دیٹ مینس دیر از سم ایشو اوور اینڈ اف اٹ از ریپیٹڈلی اکرنگ. یہ بی اور ڈی والی کہانی تو ہم نے بہت سنی ہے کہ بچہ بی کو ڈی لکھ دیتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ. بی اور ڈی ڈز ناٹ مین لرننگ ڈیفیکلٹیز، بٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز از سو مچ مور دین دیٹ. اٹس اے پرابلم وتھ لرننگ کہ کی اسکلز ہیں بچہ وہ ایکوائر نہیں کر پا رہا. لیٹرز کی شناخت ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے ورڈس کو پڑھنا ہے، اسپیلنگس میں بہت زیادہ ڈفیکلٹیز ہیں. ڈفیکلٹیز یعنی کہ میں آپ کو یہی بولوں کہ ایسا نہیں کہ ایک نرسری کا بچہ ہے وہ میٹ بیٹ کیٹ نہیں اسپیل کر پا رہا ہے. اٹس ناٹ دیٹ. اگر ایک 9 ایئرس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اسکولنگ لے چکا ہے، 3-4 ایئرس لے چکا ہے، اگر وہ ریپیٹڈلی اسپیلنگس میں ایررز کر رہا ہے، آلدو ٹیچرز بھی کوشش کر رہے ہیں، آلدو آپ ایز اے پیرنٹ خود کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی ریپیٹڈلی کر رہا ہے، سو دین it is a wise thing to just ask for help and just go and see someone, see a professional over there. So یہ وہ چیزیں ہیں جس کے تھرو ہم بچوں کی چیزوں کی شناخت کر سکتے ہیں، ایشوز کی شناخت کر سکتے ہیں. تو بالکل ایسا میں کیونکہ میں خود بھی اسکول میں کام کرتی ہوں تو یہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنی پڑتی ہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا ان کے لیے کوئی نفسیات، یہ جو آپ علم نفسیات ہے، اس میں کوئی ٹرمینالوجیز بھی ہیں یا جس سے ہم اس کو پہچان سکیں، اور اس کے اوپر اگر ہم پرسنلی پیرنٹس ریسرچ کرنا چاہیں انٹرنیٹ پہ یا کچھ اپنے طور پر کوئی ورک آؤٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا ہیلپ فل ہوگا؟ انٹرنیٹ پہ تو بہت ساری چیزیں اب اویلیبل ہیں. میں تو آپ کو بتاؤں، آپ کو تو مطلب مجھے کوئی ٹرمینالوجی دینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ سمپلی یہ بھی ٹائپ کر دیں انٹرنیٹ پہ، مثال کے طور پہ آپ یہ بھی کر دیتے ہیں مائی 9-year-old کین ناٹ ریڈ، اگر آپ صرف یہ بھی ٹائپ کر دیں نا تو آپ کو بہت ساری مطلب آپ کو ریلیٹڈ ٹرمینالوجیز خود مل جائیں گی. اور اب تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی آپ کو خود ہی بتا دے گا. مطلب گوگل میں تو آپ کو اسپیسیفک چیزیں ٹائپ کرنی پڑتی ہیں، حالانکہ اب مجھے لگتا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ پرابلم لکھیں آ بھی جائیں. لیکن چیٹ جی پی ٹی سے تو باقاعدہ آپ بات کریں اور یہ چیز کریں تو وہ آپ کو ریلیونٹ چیزیں جو ہے وہ نکال کے دے دیں گے. تو ٹرمینالوجیز ایک میں نے آپ کو آلریڈی دی کہ ڈیولپمنٹل مائلسٹونز جس کو کہا جاتا ہے، ڈیولپمنٹل مائلسٹونز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور پھر دوسری چیز، بہت ساری چیزیں نا ہمیں اس طرح سے بھی دیکھنی ہے، جیسے آپ نے بولا نا کن چیزوں کی شناخت تو اپنی جگہ ہے. ایک مجھے لگتا ہے ایک نا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو نا دوسرے کے بچے سے نہ کمپیئر کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے خاندان کے اس بچے نے یہ کر لیا اور میرا بچہ جو ہے وہ ایسا نہیں، یہ نہیں کر پا رہا، تو میں جو ہوں نا بہت ہی فیلئر کنسیڈر کی جاؤں گی، خاندان میں میری بڑی بدنامی ہوگی یا سوسائٹی میں میری بڑی بدنامی ہوگی. تو ہر بچہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کی اونرشپ خود لیں. آپ کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ آپ خود ہیں. تو اگر آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ اگر آپ کہیں جائیں گے ہیلپ کے لیے تو آپ کے اوپر برا نام آئے گا یا بچے کے اوپر برا نام آئے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو رسپانسبلٹی آپ کی ہے اور سوال بھی آپ ہی سے ہوگا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ بچے کو ریلیونٹ ہیلپ کے لیے لے کے کیوں نہیں گئے. میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے، اور میں نے ایک ٹرمینالوجی سنی، آٹسٹک اسٹوڈنٹس. واٹ از آٹسٹک؟ اور اس میں ہم کیسے بچوں کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تھوڑا سا اس لیے کہ کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، تو وہ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے ان اسٹوڈنٹس کو؟ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے نا ایک پورا اسپیکٹرم ہے. اسپیکٹرم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک سرا اے سے شروع ہوتا ہے اور بی تک جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہوتا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ جو بچے آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اگر 3 بچے آ رہے ہوں گے تو تینوں کے ڈفرینٹ سمپٹمس ہوں گے.
ہاں کہیں نہ کہیں سملیرٹیز ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کیریکٹرائز اس چیز سے ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بیسیکلی ڈفیکلٹی وتھ کمیونیکیشن وتھ وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشنس. کچھ بچے وربل ہوتے ہیں, بول سکتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, وربلی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, جو ہم بہت سنتے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے ایسے بچے. آئی کانٹیکٹ کو اس لیے نہیں کرتے بیکاز اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ آئی کانٹیکٹ. بہت دفعہ ہوگا کہ وہ آئی کانٹیکٹ کر لیں گے بٹ اٹس جسٹ دیٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو jointly participate in an activity. It's more about it's more than eye contact. اگر آپ ان سے جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایکٹیویٹی یا ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی بات سمجھنے میں بہت دیر لگائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں سے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ وربل ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں نان وربل ہوتے ہیں. جو نان وربل ہوں گے ان کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ the communication is absent, the verbal communication is absent. ٹھیک ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا وربل کمیونیکیشن ہوتا ہے لیکن وہ بہت ساری نیوئنسز کو سمجھ نہیں پاتے. سوشل نیوئنسز جو ہوتی ہیں, سوشل میں اس کو کیا بولوں کہ سوشلی اپروپریٹ بیہیویئر انہیں نہیں آتا, یا مطلب وہ انہیں سمجھ نہیں آتی, وہ بہت ساری چیزیں صرف لٹرلی لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ جو ہے جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک بچے سے پوچھا آٹسٹک مطلب ماڈریٹ لیول کا اس کا ڈائگنوسس تھا. میں نے اس سے کہا, اس کا ایشو یہ تھا کہ وہ جو ہے نا ہر دفعہ کلاس میں جا کے جو ہے نا وہ شرٹ اتار دیتا تھا. تو ٹیچرز بڑے کنسرن ہو رہے تھے, اور میں نے اس بچے سے بات کی, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کیونکہ جو ہے نا بچہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے اگر جو ہے وہ اب شرٹ اتارتے ہیں نا تو لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس سے ٹرن اوے ہو جاتے ہیں. تو میں نے جو ہے یہ سوچا کہ اگر میں اپنی شرٹ کھول دوں گا نا تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا. مطلب اٹ واز از لٹرل انٹرپریٹیشن کہ یہ ایک پروٹیکٹیو ٹیکٹک ہے کہ اگر اپنی شرٹ کھولیں گے یا اتاریں گے تو لوگ ٹرن اوے ہو جائیں گے. اس نے بہت ساری اور چیزیں نہیں سوچی جو کہ سوچی جا سکتی ہیں, ایک کلاس 4 یا 5 کے بچے کے لحاظ سے سوچی جا سکتی ہیں, اس نے وہ اور چیزیں نہیں سوچی. سو دیر آر اے لاٹ آف تھنگس. اب یہ بیہیویئرس جو ہے نا یہ کنسیڈر ہوتے ہیں کہ یہ بدتمیز بیہیویئرز ہیں, یا ان بیہیویئرس کے بارے میں کچھ ہو نہیں سکتا, یا یہ بچہ جو ہے وہ انڈیسنٹ ہو رہا ہے, یا بچہ ولگر ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ, دیر آر لاٹ آف ادر فیکٹرز انوالوڈ اوور ہیئر ایز ویل. سو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ یوزولی جو تھراپیز یوز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں, آپ کے پاس یہ ہوتی ہیں کہ آپ بیہیویئرل تھراپیز کے لیے ان کو لے کے جاتے ہیں, جس سوشل اسکلس ٹریننگ کے لیے لے کے جاتے ہیں, جس میں وہ بہت سارے سوشل اسکلس سیکھتے ہیں. اگر بچہ جو ہے وہ انٹلیکچولی ڈیلیڈ ہے, انٹلیکچولی ڈیلیڈ سے مطلب کہ اگر جو ہے بہت سارے اس کا اگر آئی کیو کے ایشوز کے ساتھ بھی آ رہا ہے, انٹلیکچوئل لیول بھی بہت لو ہے, تو انٹلیکچوئل لیول اگر لو ہو تو اس کے ساتھ جو ایجوکیشنل تھراپیز ہوں وہ سیپریٹ ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے جو بیہیویئرل تھراپیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز بھی, کیونکہ میں پریویسلی جہاں پہ کام کرتی رہی ہوں وہاں پہ میرا ایک بچے سے سامنا ہوا, اور اسی ٹیچر نے مجھے لا کے اس کو اس طرح ہاتھ میں دیا کہ یہ دیکھیں میم یہ ہے, اور اس کے اوپر کوئی جنون ہے یا کوئی مسئلہ ہے. جب ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی کی تو میں نے کہا نہیں, یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, آپ اس کو اس طرح نہیں کریں. ان کے پیرنٹس کو بلا کے ڈسکس کیا, پیرنٹس قبول کرنے کو تیار نہیں. تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ ایسا کچھ ہوتا ہے, کچھ اس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ بچہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی اثرات میں آ گیا ہے یا کچھ, لیکن وہ صرف میرے خیال میں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہی ہے. ایسا ہی کچھ. میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا آپ کا کیس اسپیسیفک میں آنسر نہیں دے سکتی, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی کیونکہ جب بچوں کے ساتھ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں سو سم ٹائمز دے ویری لاسٹ ان دیئر اون ورلڈ. لاسٹ ان دیئر اون ورلڈ وڈ مین کہ وہ جو ہیں وہ الگ دنیا میں اس طریقے سے کھوئے رہتے ہیں کہ ایک تو کیونکہ جب ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ان ایشوز کے ساتھ سوشل آئسولیشن بھی بہت ہو جاتی ہے. دوسرے بچے ان بچوں سے دوستیاں نہیں کرتے, یہ بچے خود بھی دوستی نہیں کر پاتے, تو اس سے ہوتا ہے کہ وہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں. تو یہ کہ وہ سیلف انوالومنٹ ہوتی ہے یا ایک خیالی دنیا ہوتی ہے جس کے اندر وہ جا رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ جب بچے اپنی خیالی دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھی اپنے آپ سے باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا جو ہے مطلب وہ بیسکلی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات میں ہوتے ہیں لیکن ان کے خیالات ان کے لیے بہت ریئل ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہی انہیں سے انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے.
تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ کہتے ہیں اس سے پیرنٹس بڑے کنسرن ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر جو ہے کوئی ایشو ہے یا کوئی اس طرح سے ہے. اور یہ جو اثرات والی آپ بات کہہ رہی ہیں یہ تو خیر اٹس اے کامن مسکنسیپشن دیٹ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایشوز کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر دم درود کر دو تو صحیح ہو جائے گا. سو my regards to all those other forms of therapy, لیکن جو بچے کا اصل مسئلہ ہے وہ پھر ایڈریس نہیں ہو پاتا. سو ڈیفینیٹلی. اور پھر دوسرا جو ایک ہے ایک تو یہ سوشلی آئسولیٹڈ بچے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ڈیفینیٹلی کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں سائیکوسس کے. سائیکوسس یعنی کہ وہ ریالٹی سے ہٹ جاتے ہیں. تو کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں لیکن بچوں کے اندر سائیکوسس ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یوزولی یہ ہوتا ہے کہ وہ آئسولیٹڈ فرام ریالٹی ہوتے ہیں بٹ مور مس انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں, سوشل آئسولیشن زیادہ. بہت زبردست. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس چیز کو, میرے ذہن میں جو سوال تھا اس کو بھی, باقی جو میں نے سوالات کیے ان کو بہت اچھے سے ایڈریس کیا, بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور میرے خیال میں میرے تو بہت سارے جو میں فیس کرتی رہتی ہوں چیزیں وہ کافی سارے جو ہے سالو ہو گئے, اور جو لوگ سنیں گے میرے ویورز جن کے مسائل ہوں گے یقینی طور پر ان کے بھی تمام مسائل جو ہے وہ کافی حد تک وہ سمجھنے اور اس کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے اتنا ٹائم دیا اور آپ میرے شو میں آئیں اور میرے ناظرین کو اپنی جتنی بھی آپ کی معلومات تھی, آپ کا علم ہے, اس سے مستفید کیا. اس کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کی شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام یہیں تک کا تھا. نیکسٹ کسی اور پروگرام میں ہم پھر نئے کسی موضوع کے ساتھ, پھر کسی نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.